आसमान नाज़रीन प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। सेनेट इलेक्शन जिस तरह की कन्फ्रंटेशन है मुल्क के अंदर आपके सामने है और आखिरकार पूरे मुल्क के अंदर एक शिकस्त हुई है पीटीआई को और डस्का के अंदर अभी तक नताइज नहीं आए। मुल्क के अंदर महंगाई बेरोजगारी अपने उरूज के ऊपर है। गवर्नमेंट के 3 साल अरसा आपके सामने है और अमेरिका के अंदर जिस इलेक्शन के बाद जो बाइडेन की हुकूमत आई है एक तवक्कुआत बढ़े हैं मुल्क के अंदर और कोविड जिस तरह उस मुल्क के अंदर यूरोप के अंदर अमेरिका के अंदर एक्टिव है और पाकिस्तान के अंदर और वैक्सीन की जो सूरत हाल है वो आपके सामने। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी मोहतरम जनाब डॉक्टर इमरान शरीफ साहब, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, कोविड स्पेशलिस्ट हैं और चेयरमैन हैं पाकिस्तान मेरी जान, और शाहिद आफरीदी यूएसए चैप्टर के भी जो हैं जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया फॉर द इनविटेशन। सर एक तो आप यूएसए से आए हैं, पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं इस हवाले से भी। और उसी के साथ इतरत शरीफ साहबा बिजनेस वुमेन है और वो भी यूएसए से आई हैं और वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की और अपना शाहिद आफरीदी चैप्टर की वो भी हैं और इंटरफेथ हार्मनी में भी वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप भी काम कर रहे हैं, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहब किस तरह आप देख रहे हैं, नई क़यादत भी आई है यूएसए के अंदर, एक बड़ी तब्दीली भी है और कोविड का और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट भी बढ़ा है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, नई जो हमारे पास लीडरशिप आई है उसका एक एडवांटेज ये हुआ है कि जो हमारे डिवीजन होने शुरू हो गए थे पिछले 4 साल में, उन चीज़ों को हमें हील करना है और सबको एक साथ मिल के काम करना है। और जैसे अमेरिका की बुनियाद बनी है कि मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आते हैं, मुख्तलिफ रिलीजन से लोग आते हैं, मुख्तलिफ रेस से लोग आते हैं और एक साथ मिल के काम करते हैं। इसी वजह से अमेरिका इतना स्ट्रॉन्ग है। जो 4 साल की हुकूमत रही है ट्रंप की, उसमें वो चीज़ काफ़ी वीक हो गई है। तो बाइडेन की हुकूमत के आने से हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि वो चीज़ बेहतर होगी और अमेरिका दोबारा इमर्ज करेगा एक सुपर पावर के तौर पे, जो कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी किसी मुल्क को हेल्प चाहिए अमेरिका प्रोवाइड करेगा। डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान की विजिट है, आप काफ़ी दिनों से पाकिस्तान के अंदर हैं, एक पूरी दुनिया के अंदर से वबा ने जो सबसे बड़ी तबाही मचाई है, किस तरह देख रहे हैं ये विजिट, इसका कितना इम्पैक्ट बढ़ेगा? जी हाँ, हमारा जो विज़िट का मकसद था वो ये था कि हम अपना डेलीगेशन लेकर आएँ जिसमें हमारे पास डॉक्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, बिज़नेस से रिलेटेड लोग हैं। और हमारा मकसद ये है कि हम यहाँ पर और बिजनेसेस लेकर आएँ, जॉब्स क्रिएट करें, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करें पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। जहाँ तक आपने इस विज़िट का और कोविड से रिलेटेड जो चीज़ आपने मुझसे पूछी वो एक अच्छा सवाल है, क्योंकि अमेरिका में कोविड के इतने केसेस हैं क्योंकि दिसंबर में और जनवरी के शुरू में ऑलमोस्ट 300 केसेस एक दिन में हो रहे थे और पाकिस्तान में अब तक जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो 500 to 600,000 ऑल टुगेदर और वेरी अनफॉर्चुनेट लिमिटेड नंबर ऑफ डेथ। और अमेरिका में हमारे पास ऑलमोस्ट 500,000 और उससे भी ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान में आके जो चीज़ मुझे देखने को मिली कि यहाँ पर कुछ ग्रुप्स हैं जो कि मास्क पहन रहे हैं, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ ग्रुप हैं जो कि बिल्कुल ओपनली घूम रहे हैं और इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा फैल नहीं रही है। और जहाँ तक मुझे ये लगता है कि जो इंटेंसिटी और कोविड का जो वायरस है जिसका जीनोमिक कोड हमने मुख्तलिफ अब तक आइडेंटिफाई किए हैं, बहुत वीक है पाकिस्तान में। तो इस वजह से पाकिस्तान में कोविड इतना इम्पैक्ट कर नहीं सका एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैडम आप भी तो बिजनेस वूमेन है, रियल एस्टेट को देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से एक आपका सबसे बड़ा तजुर्बा, आप भी इस डेलीगेशन में, आप भी यहाँ आ रही, आप किस तरह इस पूरी सूरत हाल को देख रही हैं?
हाल को ये पाकिस्तान को विजिट जो कर रही है इस डेलीगेशन में आई। पाकिस्तान की सूरत हाल को मुझे लगता है कि जैसे वहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो वेल टू डू हैं माशाल्लाह से, लॉट ऑफ टाइम्स दे डोंट हैव दैट लीडरशिप to connect with Pakistan's government, and I think बहुत सारे लोग बहुत कुछ चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं। वहाँ के जो लोग हैं जो वेल टू डू हैं वो बहुत पेट्रियट हैं और वो अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन लॉट ऑफ टाइम्स दे डोंट हैव दैट लीडरशिप, जो उनके पास कोई तरीका नहीं होता कि किस तरह से वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से कनेक्ट करें ताकि वो जो चीज़ें चाह रहे हैं पाकिस्तान के लिए वो इम्प्लीमेंट कर सकें इस मुल्क में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान वाज एबल टू डू दैट एंड ही डिड ब्रिंग द डेलीगेशन, एंड इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी ये काम करते रहेंगे ताकि जो है जो वहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके पास ये जज्बात हैं कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करें, तो वो जो है उनका कनेक्शन एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बने, एक सोर्स बने, जिसकी वजह से हम मोर एंड मोर businesses and more businesses ला सकें पाकिस्तान के लिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की के लिए। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सीनियर इनकम पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट रेहाम खान साहिबा लंदन से, यूके से मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाँ, आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। किस तरह देख रही है, बाय इलेक्शन आपके सामने है और जिस तरह गवर्नमेंट को शिकस्त हुई है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं ये कहूंगी कि ये जो बाय इलेक्शंस का रिजल्ट है वो किसी भी हुकूमत के लिए जिस तरह से भी वो हुकूमत में आई हो उनके लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए है, क्योंकि एक सिटिंग गवर्नमेंट को चारों सूबों से इस तरह से शिकस्त खाने पर तशवीश होनी चाहिए। उनको समझना चाहिए है कि अगर वो फेयर तरीके से भी आए होते तो अब वो मकबूल नहीं रहे। यहाँ पे 2.5 साल से जो हमको प्रोपेगेंडा सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, और जितनी भी आवाज़ों को बंद करने की कोशिश की जाए, सहाफत पे कतगन लगाने की कोशिश की जाए, एक्टिविस्ट्स को बंद किया जाए, लेकिन अवाम अब समझ गई है कि मजीद चांसेस नहीं देने, ना 100 दिन के चांसेस जो मांगे थे, ना 6 महीने के, ना साल 2 साल के। और ये एक नतीजा है इस नाअहल हुकूमत का कि ये किसी चीज में भी अहलियत दिखाने में कामयाब नहीं हो सके, बल्कि जो धांधली हुई है डस्का में, जो हमने ज़मीनी इलेक्शंस में धांधली देखी है, वो इनकी नाअहलियत का सबूत है कि ये धांधली करने के भी जो तरीके हैं उनमें भी इतनी बोंगियां, इतनी भोंडे तरीके से धांधली करते हैं कि उसके लिए भी ये नाअहल हैं, उसकी भी काबिलियत ये नहीं रखते। एक तो नौशेरे का इलेक्शन आपके सामने बड़ा अपसेट हुआ है, एक तकसीम नजर आई है, पार्टियों, एक पार्टी के अंदर आपके सामने है और गवर्नमेंट के लिए, इसमें ऊपर आप क्या कहेंगी? देखिए, परवेज खटक साहब जो हैं वो मंझे हुए सियासतदान हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनकी एक तारीख जुड़ी हुई है। ये जो नौशेरा का एरिया है, ये जो कंस्टिट्यूंसी है, ये इनकी पक्की फैमिली की सीट बनती है, सेफ सीट बनती है। परवेज खटक साहब ने हम तो कुछ अरसे से जानते थे कि कुछ आपस में ताल्लुकात परवेज खटक साहब के और लाडली कप्तान साहब के अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर परवेज खटक साहब को मजबूर होकर पश्तो में एक तकरीर करनी पड़ी, जिसके बारे में उन्होंने बाद में वजाहत की, लेकिन जो भी पश्तो नहीं भी समझते वो समझ गए थे कि परवेज खटक ने उसमें एक धमकी आमेज जुमला इस्तेमाल किया और कहा कि मैं चाहूं तो एक दिन में हुकूमत इमरान की गिरा दूं। वो अल्फाज बिल्कुल वाजे थे। उसके बाद लियाकत खटक साहब ने उर्दू में स्पीच की। लियाकत खटक साहब जो कि परवेज खटक साहब के भाई हैं, और लियाकत खटक साहब ने स्पीच में कहा कि वजीर आजम के पास मेरे लिए वक्त नहीं है और मैं अपने हल्के में मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। अब ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग आपको कहेंगे, ऑफ रिकॉर्ड कहेंगे कि वो इमरान खान की इस तर्ज हुकूमत से, जिस तरह से ये पैराशूटर्स को लेके आए हैं, गैर सियासी लोगों को इन्होंने अपने आजू बाजू बिठाया है, उनको सेनेट में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आला ओहदों पे डालते हैं। इससे पीटीआई बदजन थी और है। और लियाकत खटक साहब और परवेज खटक साहब ने एक अपनी फिरासत, अपनी जो दूरअंदेशी है उसका मुजाहिरा किया है। वो जानते हैं कि इस तब्दीली सरकार के दिन अब
پورے ہونے والے ہیں تو وہ آئندہ کے لیے اپنی اولادوں کے لیے اپنی کنسٹیٹوئنسی کے لیے اپنی فیوچر پالیٹکس کو سیکیور کر رہے ہیں اور وہ فیوچر پی ایم ایل این میں کے پی میں پی ایم ایل این میں دیکھتے ہیں اور انیشل اور امیڈیٹ فیوچر میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کی طرف دکھائی دیتے ہیں. بڑی مہربانی. سینئر ان کا پرسن سینئر جرنلسٹ ریام خان صاحبہ میرے ساتھ لندن سے تھی. آپ کی بڑی مہربانی. ڈاکٹر صاحب وجہ کیا ہے؟ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو جس طرح آپ نے ایک نیا اسٹرین آیا تھا اس کی وجہ ایک چیز تو آپ کے سامنے کووڈ ایکٹیو ہے وہاں، یہاں نہیں ہے. ویکسین کب عام ہوگا یہاں؟ اور دوسرا چائنا کا ویکسین جو یہاں آیا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا یہ کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل بہت اچھے سوال. میں بریک کے بعد آؤں گا اس چیز کو میں ڈسکس کروں گا کیونکہ آپ ایک بڑے ایکسپرٹ ہیں اور آپ اس کے اوپر کام بھی کریں، آپ اس کے اوپر نالج بھی رکھتے ہیں. میں بریک کے بعد ہوں گا. بریک کا ٹائم کا بریک کے بعد ہوں. ڈاکٹر عمران شریف صاحب یو ایس اے سے ہمارے پاس ایک ڈیلیگیشن لے کے آئے ہیں اور اطرت شریف صاحبہ بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کی وائف ہیں، وہ بھی اس ڈیلیگیشن میں ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب کس طرح یہ کیا وجوہات ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ ایکسپرٹ ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، آپ کی گرپ ہے، آپ نے پیشنٹ کو دیکھا ہے اور پیشنٹ کی حالت بھی دیکھے. یہ نئی بیماری تھی، آپ نے ڈیل کیا ہے پیشنٹس کو، کیا کہیں گے؟ بڑے اچھے سوالات ہیں آپ کے. اور جو ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے امریکہ میں سب سے زیادہ کیسز ہم نے دیکھے ہیں. انفارچونیٹلی سب سے زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں امریکہ میں. آلموسٹ 30 ملین کیسز اب تک ڈائگنوسڈ ہو چکے ہیں. آلموسٹ 500,000 پلس فیٹیلٹیز ہو چکی ہیں. ہم نے اس نئی ڈیزیز میں اور اس کی پریزنٹیشن جو ہوئی ہے ہر طرح سے اس کو ہم نے دیکھا ہے. لوگ کبھی ہارٹ اٹیک سے آتے ہیں، کبھی ان کو اسٹروک ہوتا ہے، کبھی وہ خالی ریسپریٹری فیلئر جس میں وہ وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں. تو اس ڈیزیز کی جو سیویرٹی ہے زیادہ تر تو مائلڈ رہتی ہے. مائلڈ کا مطلب ہے جیسے آپ کو فلو ہو گیا ہے اور فلو لائک سمٹمس جس میں آپ کو فیور ہو رہا ہے، باڈی ایک ہو رہا ہے، کاف، کنجیشن. اور اس کے بعد دوسرا اسٹیج ہوتا ہے وہ آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے. اور تیسرا اسٹیج ہوتا ہے جب آپ آئی سی یو میں چلے جاتے ہیں اور وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کا بچنے کا چانس بہت تھوڑا رہ جاتا ہے. ہمارے پاس ایکسپیریمنٹل میڈیکیشن ہے، ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹ ہیں جو دنیا میں اور جگہوں پہ اویلیبل نہیں ہے، ہمارے پاس ہے فارچونیٹلی ان امریکہ، اور اس سے ہمیں کافی مدد مل رہی ہے. اور ہم پاکستان سے اگر آپ کمپیئر کریں تو جو امریکہ کی اسٹرین ہے وہ بہت لیتھل ہیں اور پاکستان کے پاس میرا نہیں خیال کہ سیم اسٹرین یہاں پر ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اب تک جو اسٹرینز جو ہمیں پتہ چلی ہیں وہ ایک تو برٹش اسٹرین نیا اسٹرین ہے B117، اس کے علاوہ SARS-CoV-2 اور جو B1357 ساؤتھ افریقن ویریئنٹ، برازیلین ویریئنٹ P1، اور کیلیفورنیا کی جہاں سے ہم تعلق رکھتے ہیں سب سے زیادہ کیسز اسٹیٹ آف کیلیفورنیا میں ہوئے، سب سے زیادہ کیسز لاس اینجلس میں ہوئے جہاں ہم رہتے ہیں. تو اس ڈیزیز کا ہم لوگوں سے زیادہ کسی اور کا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں، ان کو کس طرح مینیج کرنا ہے. اور کیلیفورنیا کی جو اپنی اسٹرین ہے اس کو کہتے ہیں CA20، وہ بھی ایک بڑی ڈینجرس اسٹرین ہے. اور میرا نہیں خیال کہ وہ ساری جو اسٹرینس ہم اور دوسرے ممالک میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی اور ویکر اسٹرین ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ ساری اسٹرین یہاں پر پہنچی ہیں. یہ آپ کا خیال ہے؟ یہ میرا خیال ہے. یہ وہ اسٹرین نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، کچھ اور جس کا امپیکٹ نہیں ہے، اتنا امپیکٹ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈیتھس نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب آپ کا اپنا یہ اوپینین ہے؟ اوپینین ہے، یس. یہ سائنٹیفک پروف تو نہیں ہے؟ سائنٹیفک پروف نہیں ہے، لیکن سائنٹیفک پروف ہمارے پاس اویلیبل ہوگا جب یہاں پر جو میجر انسٹیٹیوٹ ہیں پاکستان میں وہ اپنی ریسرچ کنٹینیو کریں، جینومک کوڈ کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور جب وہ جینومک کوڈ کو آئیڈینٹیفائی کرتے رہیں گے آن اے ریگولر بیسس پھر ہم اس کو کنفرم کریں گے اس چیز کو. لیکن یہ میرا اپنا اوپینین ہے جو میں نے آبزرو کیا پاکستان میں زندگی ایز نارمل. آئی واز شاکڈ. میں جب یہاں پہ آیا ہوں تو نہ کوئی ماسک پہنتا ہے، لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، اپنا دعوتیں کر رہے ہیں، بڑی گیدرنگ ہو رہی ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ سب کچھ ریسٹرکٹیڈ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ڈر خوف وہاں اور یہاں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پر لگتا ہے کہ ڈر خوف ہے یہاں پر کم ہے، وہاں زیادہ ہے، وہاں زیادہ ہے، اسٹریس وہاں زیادہ ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی میں نے اسٹریس میں دیکھا، جب دیکھا میں نے یہاں
میں نے ریئلی میں نے جج کیا ہے آپ بھی اسٹریس میں تھے جب آپ یہاں آئے. کیونکہ ہمیں ایک کمفرٹ فیلنگ نہیں ہے نا, کیونکہ ہم نے اتنے کیسز دیکھے ہیں اور اتنے کمپلیکیٹڈ کیسز دیکھے ہیں, اور جب ہم پاکستان میں آئے تو ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا, تو وہ ہم انیشلی تو وی ور کنفیوز. کیا فیل لے کے جائیں گے ڈاکٹر صاحب ایز اے ایکسپرٹ, آپ کا کیا فیل ہوگی؟ تو پاکستان میں نے کووڈ کو کس طرح دیکھ کے آیا اور وہاں کیا دیکھا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے, دوسرا ویکسین, ایک تو اویلیبلٹی, ڈسٹریبیوشن, ویکسین کی کوالٹی, ایک ویکسین فائزر ویکسین ایک بڑی ایک یہاں دوسری ویکسین بھی آئی ہوئی ہے, ڈاکٹر صاحب اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی, اس ویکسین کے بارے میں ایک تو فرسٹ آف آل تقریباً 50 کے قریب کمپنیز جو ہیں وہ ویکسین کے اوپر کام کر رہی ہیں اس وقت. جو ویکسینز ہم کو ملی ہیں امریکہ میں وہ فائزر ہے, موڈرنا ہے, دوز آر دا ٹو بیسٹ, اور دونوں کے جو رزلٹ ہیں 95% افیکٹیو, 95%, کہ آج تک یہ کبھی سننے میں نہیں آیا کوئی بھی ویکسین 95% افیکٹیو. ایون جو فلو کی ویکسین ہے وہ 55 to 60% افیکٹیو ہوتی ہے ہر سال ایک نئے اسٹرین کے لیے. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں, ایون ایک نارمل پرسن کو سمجھ آ جائے گی یہ بات. اور جہاں تک دوسری ویکسین ہے اس میں آپ کے پاس فائزر ہو گئی, اسپوٹنک وی ہو گئی, بھارت ویکسین ہو گئی, اور سائنو ویک چائنیز ویکسین ہو گئی. تو یہ ساری ویکسین اویلیبل ہیں, لیکن بیسٹ جو ہے وہ فائزر موڈرنا ہے. ناؤ اب ان کو اگر آپ کمپیئر کریں, جو چائنیز ویکسین ہے اس کا ڈیٹا انہوں نے اب تک شیئر نہیں کیا ہے, لیکن 50 to 55% افیکٹیو. تو از اٹ دا بیسٹ ویکسین آپ پاکستانیوں کو دیں؟ دیٹس ناٹ دا کیس. لیکن آپ کے پاس اگر کوئی اور چیز اویلیبل نہیں ہے تو آپ جو ہیں اسی ویکسین کو یوز کریں. اور جہاں تک اس کی اویلیبلٹی اور ڈسٹریبیوشن کا تعلق ہے, اویلیبلٹی جہاں تک میرا خیال ہے اس سال کے اینڈ تک ہمارے پاس سرپلس ہونا چاہیے, کیونکہ اتنی ساری کمپنیز جو ہیں ویکسین کے اوپر کام کر رہی ہیں, بنا رہی ہیں, اپروو ہو رہی ہیں, تو وہ چیز مجھے نہیں لگتا کہ پرابلم ہوگا. جہاں تک ڈسٹریبیوشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے. ویسٹرن کنٹریز کو تو کوئی پرابلم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے میڈم, آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ ایک تو امریکہ میں ایک بڑی تبدیلی آئی, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھے, ریسزم ایک بڑی ایک ڈویژن نظر آئی, نئی قیادت آئی, آپ بزنس وومن بھی ہیں, سب چیزوں کو آپ دیکھ رہی ہیں. کس طرح آپ اس ایک نئی قیادت کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ نئی قیادت کو اس طرح سے دیکھتی ہوں ایز اف جیسے ہوتا ہے نا, دیر از اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل, ڈارک ٹنل, اس طرح سے میں دیکھ رہی ہوں. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یس اس نے جو ہے یو نو دیر اسپیکولیشنس کی اس کی وجہ سے اس نے اکانومی بہت بوسٹ کی تھی اینڈ وٹ ناٹ, بٹ دین وین یو لیو ان دس کمبائنڈ سوسائٹی اٹ از ویری, دا ایکسیپٹنس از ویری امپورٹنٹ. اینڈ آئی فیل کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے نا ایک یہ ہیٹریٹ کا سیڈ اس نے جو ہے وہ کر دیا تھا. اینڈ اٹس ناٹ دیٹ دا ریسزم واز ناٹ دیئر, اٹس جسٹ دیٹ ہی میڈ پیپل کمفرٹیبل in making in segregating people. تو وہ جو ہے نا, اینڈ وہ جو ریسزم, وہ جو لوگ تھے وہ ابھر بھر کے آ رہے تھے, ان کے ٹرو کلرس نظر آ رہے تھے. اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی, بیکاز امیرکا ہیز نیور بین one nation, never been like one person's nation. It is the nation of like multiple آپ کیا کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ لوگوں کے ہیں جنہوں نے امریکہ کو بنایا ہے. امریکہ کی بنیاد ہی ڈفرینٹ ہمارے ڈفرینٹ ریسز سے ہے, جو کہ بیسٹ ایٹ ٹائمز دے برنگ دا بیسٹ انٹلیکٹ فرام ڈفرینٹ کنٹریز. تو امریکہ تو انہیں کی انٹلیکٹ پہ بنا ہے نا زیادہ تر. تو آئی ڈونٹ نو وٹ از دا ریٹ آف لائک ہاؤ مینی آف امیریکنز آر, how much of their contribution is in Americans building, but there's a lot, it's a big chunk of a contribution from the foreign countries, from the foreign students, from the foreign intellect. تو اسی نے امریکہ کو بنایا تھا, اور ان کو جو ہے یہ جب ریسزم سفر کرنا پڑا تھا تو it was very painful. And بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن جب آئی ہے تو الحمدللہ I was personally very happy. I can't speak for before I speak for anyone else. مجھے ہو رہا تھا کہ میں جا کے نفل پڑھوں, شکرانہ کروں کہ now we can live in peace and harmony all together. لیکن ایک اور بھی چیز آپ بڑی زبردست کر رہی ہیں, ایک تو ان کو چیلنجز بہت ہیں, دوسرا انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں. جی یہ بھی بڑی ایک زبردست چیز آپ کر رہی ہیں, کس پہ اوپر کیا کہیں گے آپ؟ انٹرفیتھ ہارمنی کا یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں آئی فیل کہ آل دا پیپل آف بک, جتنے بھی آپ ہیں, عیسائی ہیں یا جتنے بھی جو ہماری جو 4 کتابیں ہیں, توریت, زبور, انجیل, قرآن مجید, تو وی آل ٹاک آف kindness, we all talk of like peace and harmony and all of that. تو
you know, interfaith, I feel, you know, I started off on a very low scale, but it, mashallah say, it has grown up to the point کہ اگر ہم نہیں کسی سال کرنا چاہیں یا میں بولتی ہوں کہ میں بہت بزی ہوں تو the people ask us and they approach us and they're like, you know, ہاں ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں آپ کے انٹرفیتھ ایونٹ کا. people everybody from different company, you know, ہمارے رابع آتے ہیں, کرسچن ہمارے جو ہے پریسٹ آتے ہیں, اور ہم لوگ سارے ایک پیسفل بات کرتے ہیں, اور ایک رمضان کا ٹائم ہوتا ہے, سب اتنے اسپریچول ہوتے ہیں, تو وہ بائی دا ٹائم دے لیو آور ہاؤس, اور جو وہ انٹرفیتھ کا ہم لوگ ایونٹ کرتے ہیں تو they are so connected, اور وہ جو ہے نا ایک اٹس لائک وہ اتنا پیسفل محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے پیار محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ محسوس کرتے ہیں. تو دیٹ واز مائی پرپز ٹو اسپریڈ پیس اینڈ لائک لو اینڈ شیئر دا ورڈ آف گاڈ اینڈ شیئر دا ورڈ آف پیس دیٹ ون اٹ الٹیمیٹلی اٹ از ون گاڈ that has created everyone. So it's just I love doing that work, and I just you know, it's wonderful. I've been doing it for more than 5 years with Imran, of course, and really liking it, really like it. ٹھیک ہے عمران صاحب, ایک تو چیزیں یہ ہوئی. ڈاکٹر صاحب دوسری چیزیں جو سب سے زیادہ ہیں, دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات یو ایس اے کے, یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اس دور میں, آج کے دور میں جو ہے یہ بڑی چیزیں ایک تو ہوں گی. کیوں؟ دوسرا سر ایک چیز تو ہمیں ایز اے ڈاکٹر مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ وائرس اب جائے گا نہیں, ہمیشہ ہر نئے اسٹرینس کے ساتھ جس طرح فلو ہوگا یہ آتا رہے گا, کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جی, ہماری جو امریکہ کی فورن پالیسی رہی ہے وہ ہمیشہ اپنے الائنس کے ساتھ چلنا ہے, چاہے کوئی بھی انیشیٹو ہو, چاہے ہمیں نیوکلیئر ویپنس کے ایشو کے اوپر کام کرنا ہے, یا یہ ہے کہ کسی ملک میں اننیسیسری ایکٹ ہو رہے ہیں جو کہ ہیومینٹی کو امپیکٹ کر رہے ہوں, ان چیزوں کے اوپر ہم نے کام چھوڑ دیا تھا ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں, کیونکہ ٹرمپ کا جو انیشیٹو تھا وہ صرف امریکہ کے لیے تھا, لیکن ہمیں پوری دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے ایز اے لیڈر. اس میں ہمیں یورپ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, اس میں ہمیں ایشیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, اس میں ہمیں رشیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, چائنا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, لیکن پازیٹیو کاموں کے لیے, کسی نیگیٹو چیز کے لیے نہیں. اور اگر ہم اس چیز میں انوالو نہیں ہوں گے تو ہر جگہ پہ دنیا میں کیوس پڑتا رہے گا. اور پاکستان, امریکہ ایز اے سپر پاور ہماری رسپانسبلٹی ہے. سر بریک کا ٹائم, میں آتا ہوں اسی کے اوپر آؤں گا ناظرین, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈاکٹر صاحب اطرت صاحبہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں, بریک کے بعد اس کو کنٹینیو. ویلکم ڈاکٹر صاحب. ہاں تو یہ جو پالیسیز ہیں اس کو دیکھا جا رہا ہے, آج اس کو کنٹینیو کریں ڈاکٹر صاحب. بالکل, جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا, جو امریکہ کی فورن پالیسی ہمیشہ رہی ہے کہ دوسرے ملکوں کو اور دوستوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, جس میں ہمارے سامنے چیلنجز بھی آتے ہیں دنیا میں, جیسے نیوکلیئر پاور اگر کوئی ایمرج کر رہی ہے اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ نیوکلیئر پاور یوز کر لیں گے کسی غلط طریقے کے لیے, تو ہمیں اس کے خلاف کام کرتے ہیں, اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اسی طرح کوئی ابیوز ہو رہا ہے کسی کنٹری میں تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں. اور اگر امریکہ دوسرے ملکوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے گی تو ہی یہ کام ہو سکے گا, ورنہ کوئی اور ملک یہ کام نہیں کر سکتا, کیونکہ امریکہ از دا اسٹرانگیسٹ نیشن ان دا ورلڈ, از دا سپر پاور, اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہاں آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ, گورنمنٹس کے ساتھ, گورنرز کے ساتھ, کیسا آپ کو لگا پاکستان کے اندر؟ جی پہلے تو میرا ٹرپ جو ہے وہ بہت اچھا رہا, اٹ واز این امیزنگ ٹرپ. اور جو ہماری انویٹیشن تھی وہ آئی تھی گورنر آف پنجاب سرور صاحب, ان کی ہاسپٹیلٹی جو ہے اس کا تو ہم ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے, اتنی اچھی تھی. اس کے بعد جو ہماری جتنی بھی میٹنگ رہی, ڈسکشن ہوئے انیشیٹوز پر, پروجیکٹس کے اوپر, جس میں ہاسپٹیلٹی ہو گئی, ہیلتھ کیئر ہو گئی, ایجوکیشن ہو گئی, بہت پازیٹیولی اس کو لیا, بہت اچھے طریقے سے اس کو ریسیو کیا گورنر صاحب نے, فیڈرل منسٹر نے, پروویژنل منسٹر نے اور کمیونٹی نے. تو سو فار ہمارے جو ڈسکشن ہے وہ اچھے جا رہے ہیں اور ہم اس پہ بلڈ کریں گے. اور ہماری اور بھی کچھ میٹنگز ہیں جب تک ہم یہاں پر ہیں, اور ہمارا پلان یہ ہوگا ان چیزوں کو فرم کریں, فائنلائز کریں اور پھر واپس آئیں اور ان چیزوں کو سٹارٹ کریں. میڈم کیسی ملاقاتیں رہیں آپ کی یہاں, آپ بزنس مینس کے ساتھ, یعنی کہ آپ جو جتنے گورنمنٹ آفیشلز کے, ابھی بھی آپ ہیں کراچی کے اندر, آپ کی میٹنگز ہیں, آپ پاکستان کو وزٹس رہیں, کیسی آپ کی ملاقاتیں رہیں, کیا کہیں گے اس کے؟ It was great, you know, it's just
you know, just so much to learn still, especially the Governor Sarwar Saab to bahut hi, I was very impressed to meet him, kyunki you know his when he was talking, his intellect, his it was, you know, very educational for him, for us, for me especially. And some of the things that he said that we work on, people like Imran and, you know, his colleagues, they always work on, is trying to engage into you know, political جو سٹی میں آپ رہتے ہیں ان کی پالیٹکس میں آپ انوالو رہیں and work on the bilateral relationships. This is the best way to work, you know, to work and create the bilateral relationship between Pakistan and America. And whether the relationship is between Pakistan and America یا پھر کسی اور کنٹری کے ساتھ, تو either way, you know, you want to have this positive image of Pakistan and the positive relationship between that country and Pakistan as well. تو وہ میں بہت امپریس ہوئی گورنر سرور سے مل کے, اور بھی بہت سارے, مینلی عمران نے میٹنگس کی, بٹ I met few more and they were very helpful, and inshallah it's just it's very encouraging جب آپ کو پاکستان کے officials بولتے ہیں کہ آپ, you know, we are with you and yes, please come, and they encourage you, and you know, that's the kind of support we look for, and you know, that's what motivates us to come back and do things for our country, inshallah ta'ala. ڈاکٹر صاحب, ایک چیز تو بڑی, آپ کے پاس بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا دور تھا, ہمارے پاس بھی یہ جو 3 سال ہیں بڑے مشکل رہے ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, کرائسس, وہ آپ کے دور پہ بھی کرائسس تھا. جب میں آپ کے ٹیلی فون لائن پہ لیتا تھا آپ کا بھی بڑا کرائسس دور تھا, یہ بھی بڑا کرائسس دور ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں دونوں جو ہے نا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں تھی, وہاں بھی نہیں, یہاں بھی نہیں, ابھی بھی چیلنجز ہیں بہت ہی جو بائیڈن کو, آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جو بائیڈن کو ابھی کافی سارے چیلنجز ہیں, جس میں اس نے جو فیکٹرز, جن چیزوں کو دیکھنا ہے, ایک تو ریس کا فیکٹر ہے کہ تمام ریسز کا جو ڈسکرمنیشن ہو رہا تھا ان سب کو ملا کے ساتھ چلنا ہے. اس کے علاوہ گرین انرجی, اس نے انوائرمنٹ کے اوپر کافی کام کرنا ہے, وہ بہت ضروری ہے. جاب کریشن, اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو بائیڈن کے لیے چیلنج ہے وہ ہے کووڈ. ہی ہیز ٹو ڈیفیٹ کووڈ, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دنوں میں کووڈ کو اگنور کیا گیا, اس کو پراپرلی مینیج نہیں کیا گیا. اور میرا تو یہی سجیشن ہوگا جو بائیڈن کو کہ if he win the heart of every American, he should defeat COVID very quickly with a good plan. اور جس میں ویکسین ڈیلیوری بہت امپورٹنٹ ہے, اور جتنے لوگوں کو ویکسین دے سکتے ہیں کنٹینیوسلی کیپ گیونگ دیم. ایٹ لیسٹ 70% آف دا پاپولیشن امریکہ کی اس کو ویکسین ملنی چاہیے تاکہ ہمارے پاس ہرڈ امیونٹی آ جائے. دیٹ از دا بگیسٹ چیلنج. سر, کتنے لوگوں کو, یعنی کہ ویکسین چاہے تو ہرڈ امیونٹی اور لوگ بچ سکتے ہیں, کتنے % دنیا کو آپ کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو میں صرف آپ کو جو پچھلے سوال کا جواب دے رہا تھا, 70% امریکن. لیکن اگر ہمیں اس کووڈ کو ختم کرنا ہے یا یہ ہے کہ اس کو کم کرنا ہے, تو پوری دنیا, جس میں پاکستان بھی ہے, امریکہ بھی ہے, اس میں چائنا بھی ہے, 70% آف دا ورلڈ پاپولیشن کو ویکسین لگانا ہے. تب کہیں جا کے ہم اس چیز کو سپریس کر سکیں گے, اور اس وقت جو ہے کووڈ چلا نہیں جائے گا. کووڈ ول بی اے ریگولر تھنگ, جسٹ لائک فلو شاٹ کی طرح, فلو ویکسین کی طرح, اور فلو کی طرح ہر سال آئے گا ایک نئی اسٹرین کے ساتھ. اور ہمیں ویکسین کو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا لیب میں اور انجیکٹ کرنا پڑے گا. تو ہر سال لوگوں کو, جو میرا پریڈکشن ہے, ہر سال لوگوں کو کووڈ ویکسین لگوانی ہی پڑے گی. یعنی کہ یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے فلو سے نا؟ یس, بالکل ٹھیک کہا. ہاں, فلو سے زیادہ خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. فلو میں تو آپ کی جو ٹوٹل فیٹیلٹیز ہیں وہ 0.5% ہوتی ہیں. اس میں 4% جو ہے ہیوج نمبر. اگر پوری دنیا کی پاپولیشن کو دیکھیں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اس کا اور فلو کا. میڈم آپ ایک دو چیزیں اور بھی کرتی ہیں کہ تو ہوم لیس لوگوں کے لیے بھی آپ کام کرتی ہیں, سوشل آپ کام بھی بہت کرتی ہیں. ایک تو یو ایس اے چیپٹر میں شاید آفریدی بورڈ آپ ممبر بھی ہیں, تو سوشل کام بھی آپ کا زبردست ہے, اس چیزوں کو بھی آپ دیکھ رہی ہیں. کس طرح یہ سب چیزیں آپ مینیج کر دیتی ہیں, کیسے اس کو کہیں گے؟ It becomes tough at times. تو بات وہی ہوتی ہے کہ آپ کی ایک چاہ ہوتی ہے after certain age اور certain status کہ آپ جو ہے کچھ کریں more than living a normal life. تو
बस उसी जज्बे को लेके एक आप डेमोक्रेटिक भी हैं और ये सारी चीजें करना, हाँ इनको और सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा एक टफ दौर था, जी। खवातीन के लिए भी बड़ा टफ था। बिल्कुल बिल्कुल, ख़वातीन के लिए तो बहुत हमेशा से टफ रहा है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का दौर नहीं, हमारा यू नो फॉर women, Pakistani women to make a mark in any field, it's always been tough in this men-dominated society, whether it's in America or in our own culture. تو لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے اب تو پاکستان میں جو ہے پاکستانی گرلز کافی یو نو میکنگ اے مارک ان دیئر فیلڈ, تو دیٹس گڈ, دے آر اسٹیئنگ اسٹرانگ, دے آر وائسنگ دیم سیلوز. تو مشکل تو ہوتا ہے ٹو سپورٹ ہیم ٹو ڈو آل دیٹ ورک, بٹ انشاءاللہ وہ جذبہ ہے اپنے ملک کے لیے کرنے کا, مسلمانوں کے لیے کرنے کا. یو نو بہت آسان ہے میرے لیے, بس پیسہ جو آئے اس کے ساتھ بس وہ بچوں کو دیکھو اور گھر میں بس اپنا ایک نارمل لیوش لائف جیو. لیکن you know انسان کو more than that کرنا چاہیے اپنی زندگی میں, because every single person in this world has a voice, can do Contribution something. ہونی چاہیے. Contribution ہو سکتی ہے, ہر کوئی یہ کر spirit سکتا ہونا ہے, چاہیے, کر contribution. سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کوئی بہت بڑی contribution, آپ چھوٹے چھوٹے کام بھی کر سکتے ہیں. تو بس اسی جذبے کو لے کے میں بھی جو بھی کر سکتی ہوں وہ کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ آپ نے کہی کہ ویکسین جو ہے نا اتنے پرسنٹ لوگوں کو کس طرح اس کی اویلیبلٹی کس طرح ہوگی, یہ بڑا ایک سب سے بڑا جو ہے نا کوسچن مارک ہے, اویلیبلٹی. دیکھیں ویسٹرن ممالک میں تو ویکسین کی اویلیبلٹی از ناٹ اے پرابلم, ہر جگہ جو ویسٹ ہے وہاں پر تو ویکسین مل رہا ہے. اب پرابلم ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری, اور اگر ہم نے کووڈ کو ختم کرنا ہے تو پوری دنیا میں ہر انسان کو ویکسین اور میجورٹی کو ویکسین ملنا چاہیے. تو WHO نے ایک اینٹی بنائی, اس کو کہتے ہیں کوویکس. اس میں بہت ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز نے مل کے پلیج کیا ہے کہ ہم ویکسین دیں گے ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو. تو وہ جو چینل ہے نا اس سے پاکستان کو بھی ملے گی, افریقن کنٹریز کو بھی ملے گی, بنگلہ دیش کو بھی ملے گی, اور جو بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں. تو WHO کا اس میں کام اور انوالومنٹ بہت ضروری ہے, اور بڑی یعنی میجر ان کا امپیکٹ ہوگا اس چیز میں اور ویکسین ڈسٹریبیوشن میں. اور میرا جو کہنا یہ ہے کہ پاکستان اپنی ویکسین پر کام کرے, اپنی ویکسین ڈیولپ کرے. تمام دنیا میں ہر جگہ لوگوں نے اپنی ویکسین بنائی, ایون رشینز ہیو اسپوٹنک وی, چائنیز ہیو سائنوویک. پاکستان کے پاس بھی اپنی ویکسین ہونی چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کو اتنے وسائل ہیں جو ویکسین پہ کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں ٹیلنٹ ہے, برین ہے, یعنی پاکستان کے جو بچے ہیں وہ دنیا میں ہر جگہ نام پیدا کر رہے ہیں پاکستان کا. تو ہم پاکستان کا لوکل ٹیلنٹ یوز کر سکتے ہیں, باہر سے ٹیلنٹ اوورسیز پاکستانی لا سکتے ہیں, اور ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہمیں ایک ٹیم بنانی پڑے گی اور ہمیں اپنی ویکسین کے اوپر کام کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان میری جان, اس کے بھی آپ چیئرمین ہیں, اس حوالے سے بھی آپ کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے. بالکل, ہم نے ہمارے کوئی تقریباً 14 ڈاکٹرز تھے ڈا میڈیکل کالج کے ہمارے بیچ کے. تو ہم سب نے ایک دن واٹس ایپ پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ یار کچھ کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے آرگنائزیشن بنائی واٹس ایپ کے چیٹ میں. اس کو ہم نے کیلیفورنیا سٹی آف سیکرامنٹو, وہ جو اسٹیٹ کیپٹل ہے, وہاں پہ اس کو رجسٹر کیا. اس 501c3. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان میں آ کے ہیلتھ کیئر ورکرز کو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پرووائڈ کریں. یہ اس وقت کی بات ہے جب کووڈ پیک پر تھا پاکستان میں. تو ہم نے پنجاب میں, سندھ میں, مختلف اداروں میں پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پرووائڈ کیے, فیس شیلڈ, ماسک اور دوسری چیزیں جو کہ اس چیز کے لیے ضرورت ہے. اس میں ہم نے کافی سارا کام کیا. اس کے علاوہ ہم صرف پاکستان میں کام نہیں کرتے, ہم امریکہ میں بھی اسی آرگنائزیشن کے تھرو ہوم لیس اور جو لوگ لو انکم ہیں, جن کے پاس جاب چلی گئی ہے کووڈ کی وجہ سے, ان لوگوں کے لیے ہم فوڈ سپلائی پرووائڈ کرتے ہیں مہینے بھر کی. ہر مہینے ہم ان کو فوڈ سپلائی دیتے ہیں. تو ہم یہ کام ہر جگہ کر رہے ہیں جہاں تک ہماری پہنچ ہے. ڈاکٹر صاحب ہیلتھ سسٹم, امریکہ کا ہیلتھ سسٹم, یہاں کے ہیلتھ سسٹم میں زمین آسمان کا فرق ہے. ڈاکٹر صاحب اتنی بڑی کووڈ بیماری تھی, ہیلتھ سسٹم کو, آپ کا سسٹم بھی بیٹھ گیا تھا, پاکستان کے سسٹم کو معجزہ تھا جس نے بچایا. بالکل, دیکھیں امریکہ کا ہیلتھ سسٹم کولیپس کر کے گیا, لیکن یہ ون آف دا بیسٹ تھا رائٹ کووڈ سے پہلے, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ کووڈ آیا تو اس کے بعد یہ کولیپس کیوں کر گیا؟ اب ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. ہماری گورنمنٹ نے اس کو پراپر ہینڈل نہیں کیا.
تو اس کی وجہ سے کووڈ کو ہم ڈیفیٹ نہیں کر سکے, اور کووڈ نے جب ہیلتھ کیئر پہ ٹیک اوور کر لیا, سسٹم کولیپس. آپ کو میں خالی اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ریگولر ہاسپٹل امریکہ میں 300 سے 400 بیڈ کا ہوتا ہے, جس میں 300 سے 400 پیشنٹ آ جاتے ہیں, 25 بیڈ کے آئی سی یو ہوتے ہیں. کووڈ کی وجہ سے پورا ہاسپٹل کووڈ نے ٹیک اوور کر لیا, کوئی نارمل پیشنٹ نظر نہیں آتا تھا 300-400 پیشنٹ میں. آئی سی یو جو کہ 25 بیڈ کا ہوتا تھا 60 سے 70 بیڈ کا ہو گیا, سارے کووڈ. تو آپ اندازہ کریں کووڈ نے ایسا ٹیک اوور کیا, ہیلتھ سسٹم کولیپس. اور جہاں تک پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کا, آبویسلی آپ کو پتہ ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, کوئی اتنا اچھا سسٹم نہیں ہے, لیکن بچانے والا تو اللہ ہے. میرا جہاں تک خیال ہے, میں ابھی بھی یہ کہوں گا, یہاں پر اسٹرین ویک ہے, یہاں پہ ینگر پاپولیشن ہے جو کہ اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے, اور امیون سسٹم اسٹرانگ ہے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, اور آپ کی بڑی مہربانی آپ آئیں. ملک کے اندر جو ہے سیاست ہے آپ کے سامنے ہے, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے, ایک تو ینگر پاپولیشن ہے, دوسرا اسٹرین ویک ہے, اور ملک کے اندر جو ہیلتھ سسٹم ہے آپ کا وہ آپ کو پتا ہے, اور جتنا گورنمنٹ نے ہیلتھ سسٹم کے اوپر انویسٹ کیا یہ بھی آپ کو پتا ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.